अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं, अमन व अमान है। अमन व अमान कायम रहना चाहिए और ख़ास तौर पे हमारे अपने मुल्क का, जहाँ बहुत कोशिश की जा रही है अमन व अमान ख़राब करने के ऊपर। आपको पता ही है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में इस वक्त हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं मुल्क की अमन व अमान की, तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ स्टेबलाइज़र। पाकिस्तान ने अमन व अमान कायम करके रखा हुआ है और हम लोग बड़े इत्मीनान से रह रहे हैं। मगर दुनिया का अमन व अमान जो है वो किस तरीके से ख़राब हुआ है, और ख़ास तौर पे अमेरिका और इसराइल ने कोशिश की है कि पूरी दुनिया को जंग की लपेट में ले ले और जंग में झोंक दे। इम्पैक्ट जो है बहुत ग्लोबल आ रहा है। आपने देखा है कि इम्पैक्ट कितना कितना अनसर्टन हो रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि दे आर प्लेइंग विद फायर एंड डेंजर। और अगर जो है इस वक्त 38 दिन जो हैं वो जंग के कंप्लीट हो गए हैं, 38th डे हैज़ बीन कंप्लीटेड येट, और अभी तक कोई सीज़ फायर की जो कोशिशें की जा रही थी, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का एक मेन रोल था, एक मेन स्टेबलाइज़र है पाकिस्तान मीडिएट करने में। और कहा यह जा रहा है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जो भी निकात, जो भी अहम पेशरफ्त हो रही है वो पाकिस्तान कर रहा है। तो देखना यह है कि ये जो सब चीज़ें जो है किस करवट बैठती हैं, ऊँट किस करवट बैठता है। मिलिटरली और डिप्लोमेटिकली जो है अभी तक अमेरिका की दाल नहीं गल रही, और ये भी देखने में आ रहा है कि अभी तक ट्रंप की डिफरेंट ट्वीट्स आई हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी कहा जा रहा है, और सेनेट के भी काफ़ी सीनियर सियासतदान ये कह रहे हैं कि अभी उनको लगता है कि पागलपन का एक दौरा जो है वो पड़ गया है, जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म की ट्वीट्स वो कर रहे हैं और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उनको जेब नहीं देता। इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये भी किया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि जेडी वैंस कैन बी sit on the table talk and can negotiate अगर नेगोशिएशन होती है तो देखना यह है कि क्या होने वाला है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना बदतरीन हो रहा है। प्राइस हाइक आपने देखा है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कितनी ज़्यादा हो गई हैं। आलमी मंडी के हवाले से देखा आपने इन्फ्लेशन रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और भी बहुत किस्म के इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। और एक मज़ेदार चीज़ जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कोट की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है कहा गया है कि खोलो, मगर उन्होंने कहा इसकी चाबियाँ गुम गई हैं। तो आज हम सारी सिचुएशन पे बात करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, और ख़ास तौर पे इसकी दिफाई हैसियत क्या है, ग्लोबल हैसियत क्या है, इम्पैक्ट क्या होने वाला है, और हमारा जो खित्ता है वो कितना, अल्लाह ना करे अगर कुछ ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर तंसीबात पे हमला किया जाता है तो इसके इम्पैक्ट किस किस मुल्क में पड़ेंगे, और क्या ईरान का मार्ज़ वजूद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन किया है हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं, कर्नल आबिद लतीफ़ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं कर्नल साहब? जी बिल्कुल ठीक। कर्नल साहब, यू नो द सिचुएशन, 38th डे ऑफ द वॉर स्टिल गोइंग ऑन, नो सीज फायर येट। जी, आप कैसे इसको देख रहे हैं डिप्लोमेटिकली, मिलिटरली अगर हम बात करें? देखिए, अगर डिप्लोमेटिकली देखें तो आप इट्स अ शेयर क्योस, क्योंकि डिप्लोमेसी जो है वो रैशनैलिटी पे बेस करती है। आप रैशनैलिटी क्रिएट करते हैं चीज़ों की, आप चीज़ों को अगर इवन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी हों तो आप सर्कमवेंट करते हैं, यू रीच अक्रॉस द प्रॉब्लम एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रैशनैलिटी बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, अगर आप देखिए तो एक एग्रेसर है और जिसका एग्रेसर का कोई रैशनैल नहीं है, उसकी उस एग्रेशन का, उसकी जो अपने मुल्क के अंदर जो है उसको सपोर्ट नहीं है, जो उसके हलीफ हैं पुराने उनके अंदर सपोर्ट नहीं है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे सपोर्ट नहीं है, एंग्लो सेक्सन कंट्रीज़ उसको कह रहे हैं कि जी ये हमारी वॉर नहीं है। नेटो हैज़ रिफ्यूज टू कंट्रीब्यूट इन एनी वे, जिसमें कल ट्रंप साहब ने कहा भी कि नेटो जो है वो एक अजीब सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इट्स अ पेपर टाइगर, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सो इस लिहाज से डिप्लोमेटिकली तो ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है जी, और मिलिटरीली उससे भी मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि जब आपकी क्लैरिटी ना हो, जब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ना हो, जब आपके एम्स क्लियर ना हो, और आप किसी जंग में चले जाएं, और फिर उस जंग में आपको जब कुछ समझ ना आए तो फिर आप शेयर डिस्ट्रक्शन करें, तो फिर ये बहुत डिफ़िकल्ट वॉर होती है जी। और यही कुछ हो रहा है इसमें। अगर आप मुझसे पूछें तो ये बेसिकली जो इजराइलाइजेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ वॉर है, जो अब अमेरिका की जो कंडक्ट ऑफ वॉर है उसकी इजराइलाइजेशन हो गई है, और इसकी वजह से
جو ہے وہ جی اس کے اندر ایسکلیشن کنٹرول نہیں ہے اس وار کے اندر, اس کنفلکٹ کے اندر, اور یہ ایک ایسا کنفلکٹ بن گیا ہے جس میں دونوں جو ہیں وہ ایسکلیشن ٹریپ میں آ گئے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو ٹرمپ سمجھتا ہے کہ وہ دھمکیاں دے کے اور ڈرا کے وہ ہی کین ریچ اے پلیس, ہی کین ریچ اے پلیٹو, اور جتنی وہ دھمکیاں دیتا ہے ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ فرسٹریٹ ہو کے اور فرام پیڈسٹل آف ویکنیس یہ دھمکیاں دے رہا ہے. تو دونوں کی کیونکہ پرسیپشن, اور دونوں ایک دوسرے کی پرسیپشن کو اپنے ایکٹ سے سٹرونگ کرتے ہیں. ایران سٹرونگ کر رہا ہے اپنی ریزیلینس سے, اور وہ جو ڈسپائٹ یہ کوئی ملٹری پاور نہ ہونے کے باوجود بھی جو ریزسٹ کر رہا ہے تو اس کی پرسیپشن اس سے سٹرونگ ہو رہی ہے. اور جو فنڈامنٹلز ہیں جو کہ بالکل ہی غلط فنڈامنٹلز ہیں ٹرمپ صاحب کے, وہ ان کی بیس پہ جو ان کو شاید فیڈ کیے جاتے ہیں اس سے ان کی پرسیپشن سٹرونگ ہو رہی ہے. تو ایک کاگ مائر ہے ڈپلومیٹکلی بھی اور ملیٹریلی بھی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا گل صاحب کہ اگر گرینڈ آفینسو ہوتا ہے یا گراؤنڈ آفینسو ہوتا ہے, اگر ہم لوگ زمینی حقائق کے اوپر بات کرتے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ہم لوگ انٹرونشن کریں گے, ایران کے اوپر اپنی فوجیں اتاریں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ دے کین ٹیک اوور ایران؟ جی آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں جو بوٹس آن گراؤنڈ لانا, اور ایران دیکھیں پہلے تو ایران از ناٹ اے عراق نہیں ہے. عراق کے اندر تو وہ جو آپ بوٹس آن گراؤنڈ لے کے آئے تھے اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں. آپ نے وہاں کی جو رجیم ہے اس کو کولیپس کرایا تھا. آپ نے وہاں پہ ایک بہت سٹرونگ جو اس وقت لگ رہا تھا کہ جی وہ سیویئر ہیں, ایک پاپولیشن کے اندر سے سول وار کروائی تھی. پھر آپ نے جو ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آپس میں لڑا دیا تھا, اور ایک بہت ونس امریکن ٹروپس کیم تو ان کو لڑنا نہیں پڑا تھا. they were welcome with the garlands. ان کو ہاروں کے ساتھ استقبال کیا گیا تھا. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ شاید 2-3 کیجولیٹیز وہ بھی ایکسیڈنٹ سے ہوئی تھیں امریکن ٹروپس کی, حالانکہ thousands of troops crossed to the عراق سائڈ. لیکن ایران میں ایسا نہیں ہے جی. ایران کے اندر جو ہے وہ آپ نے جب ان کی رجیم چینج کی بات کی, آپ نے جو اسپرچول جو سپریم لیڈر تھے جب ان کو شہید کر دیا, اس کے بعد آپ نے بہت سارے جو ان کی ملٹری لیڈرشپ تھی اس کو شہید کر دیا. پھر آپ نے ان کے جو سائنٹسٹ تھے, پھر اگین جو باقی ریلیجس لیڈر تھے, تو آپ نے اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو پوری قوم ہے وہ موبلائز ہوگی. دیکھیے ایران جو ہے وہ از ناٹ اے آرٹیفیشل کنسٹرکٹ. ایون اگر آپ دیکھیں تو 250 سال پہلے یو ایس اے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, جو باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, وہ ایک آرٹیفیشل کنسٹرکٹ ہیں. لیکن ایران تو ایک سویلائزیشن ہے. اچھا یہ سویلائزیشن میں اور جو ریزسٹنس کی تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے. وہ مطلب ان کی وہ میں سمجھتا ہوں ان کی جینز میں, خالی یہ نہیں, وہ لوگ تو پچھلے شاید 3000 سال سے کلائمیٹ سے بھی فائٹ کر رہے ہیں. بیکاز آپ دیکھیے ان کا جو کنات کا سسٹم ہے, جو واٹر چینلز, پانی نہیں ہوتا, دیر از اے اسکیرسٹی آف واٹر سنس سینچریز. لیکن انہوں نے اس میں بھی وہ سروائیو کرتے ہیں, وہ اپنا ایک میکینزم بنا لیتے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں تو جب اسلام آیا 7th سینچری میں, تو ایران نے 9th سینچری میں شاہ نامہ لکھا گیا فردوسی نے. تو وہ ایکچولی وہ جو اپنی ساری ان کی پرانی ہسٹری تھی, وہ رستم سراب کی کہانی جو کہ ان کو ویلر کا درس دیتی ہے, جو کہ ان کو کوہیژن کا درس دیتی ہے. ایکچولی ہر قوم کا ایک لٹریری اسکرپٹ ہوتا ہے, جیسے ویلیوز ہوتی ہیں, ٹریڈیشن ہوتا ہے, کلچر, جی اس کے اندر ویلیوز ہوتی ہیں. جیسے کہ جو عربز ہیں ان کا الف لیلا دی 1000 نائٹس ہے, وہ اسی طرح کے ہیں, وہ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں, عربین نائٹس کی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں. آپ انڈینز کا دیکھیں تو وہ آج کل اس کو الائن کر رہے ہیں اپنے آپ کو مہا بھارت کے ساتھ. اسی طرح شاہ نامہ جو ہے وہ ایرانینز کا نیشنل لٹریری اسکرپٹ. تو یہ بہت ساری چیزیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ٹرمپ واز ایکسپیکٹنگ کہ it will be a easy run, 48 hours maximum 3 days میں this will be over like Venezuela. اور ان کو ٹرمپ صاحب کو یقین دلایا گیا تھا کہ it will be a second Venezuela, it will be a Venezuela moment. We'll go, we'll capture, we'll change the regime, we'll praise somebody like Gorbachev in Iran.
and then there will be a perestroika and opening up of Iran, and then things will be, you know, dilly और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी. अच्छा, बाय लुकिंग एट ईरान, जहाँ इतनी सैंक्शंस लगी हुई थी, जहाँ आपको पता है कि इंपोर्ट तो किसी चीज़ की कर ही नहीं सकते थे ना, दे हैव देयर अपनी हर चीज़ वो खुद बनाते हैं, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी है. तो ये दुनिया को पता था कि किस तरीके से वो मिसाइल्स बनाएंगे, किस तरीके से वो वो कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए जो है पुरानी पुर्जों के साथ उन्होंने जिस तरह के अपने आप को ताकतवर बनाया है, ये किसी को अंदाज़ा था? देखिए, ये जो ईरान के लिए इट वाज अ शॉक जब इराक वॉर हुई. इराक वॉर के अंदर ये हुआ कि पूरे वेस्ट ने, पर्टिकुलरली अमेरिका ने, इराक को बहुत सपोर्ट किया. सो दैट वाज द टाइम जब ईरान ने स्कड टेक्नोलॉजी, जो उस वक्त रूडिमेंट्री मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, वो नॉर्थ कोरिया से वहाँ पे आई, और ईरान को ये रियलाइजेशन हुई कि वो नो मोर इट्स अ यूएस एलाई, क्योंकि आपको पता है उससे पहले तो इट वाज अ यूएस एलाई, और मतलब जब शाह के ज़माने में तो बहुत ही करीब था वो, और इसलिए वो ये समझता था, ईरान को भी ये कॉन्सेप्ट था कि वो इस रीजन के अंदर जो है वो यूएस का सबसे बड़ा एलाई है, और उसको किसी तरीके से किसी सम सेम्बलेंस ऑफ एक्सटेंडेड डेटरेंस हासिल है या प्रोटेक्शन हासिल है यूएस की. लेकिन जब इराक वॉर उसके लिए बहुत बड़ा आई ओपनर था, और दैट इवन इराक वॉर में आपको पता है कि इरानियंस के अगेंस्ट केमिकल वेपन्स भी यूज़ हुए. सो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी थी उस जंग के अंदर, जिन्होंने इरानियंस को ये रियलाइज़ कराया कि फॉर देयर नेशनल सिक्योरिटी दे हैव टू हैव their own defense somehow. हाँ. जी. और जैसे हमें 65 की वॉर का लेसन ये था कि अमेरिकन से जब हमें अबेंडन कर दिया, तो देन आवर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स केम अप, जिसकी वजह से आज हम अपना टैंक बनाते हैं, अपना जहाज बनाते हैं. तो ये रियलाइजेशन उनको भी हुई. लेकिन वो आई थिंक इतने मैसिव तरीके से बाकी चीज़ों में अपनी जो सिक्योरिटी के तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनके ख्याल में तब उनको अंदाज़ा हुआ कि उनका एनिमी जो है वो डिस्टेंस पे है, वो उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपने देखा कि इराक तो खुद ख़त्म हो गया. और ये बेसिकली तो ज़ाहिर है इसराइल का कॉन्सेप्ट है कि जिसको क्लीन ब्रेक कहते हैं, जो 1992 में उसने नेतन्याहू ने जो डॉक्ट्रिन दिया था, जिसके तहत जितने मुल्क हैं अरब वर्ल्ड के अंदर, पर्टिकुलरली इसराइल के साथ ईरान तक, इन सब को डिफैंग करना है, सिक्योरिटिकली इतना, सिक्योरिटी वाइज इतना बिनाइन करना है कि वो एग्जिस्ट करें तो वो इजराइल की मर्जी से एग्जिस्ट करें. सो ये सारे जो लेसन थे, इसने फिर ईरान को इस पैटर्न पे, इस वॉयज पे, इस जर्नी पे मजबूर किया कि वो मूव करे. अच्छा कर्नल आबिद लतीफ़ साहब, ये मुझे बताइएगा कि अगर इन केस जो है मज़ीद रिटालिएशन होती है, तनसीबात पर हमला किया जाता है या बेस कमांडर कंट्रोल उड़ाए जाते हैं, ख़ासतौर पे तेहरान में, तो इससे किन किन मुल्कों को नुकसान हो सकता है, और ये वेव कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी? देखिए जी, मैं हाइपोथेटिकली, क्योंकि अभी भी आप हाइपोथेटिकली, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी तो ये सब पाकिस्तानियों की हमारी ये दुआ है कि ये आज ये जंग ख़त्म हो जाए और स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि इसका नुकसान बहुत हो रहा है. लेकिन अगर ऐसा होता है जैसे आप कह रही हैं, और जैसे ट्रंप साहब ने कल कहा कि डेडलाइन जो है 8 बजे ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद हम जो जितना पावर ग्रिड्स हैं और जो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर, यूरेनियम के खास तौर पे, जहां यूरेनियम इंक्लूडेड, अगर लीकेज हो जाती है फॉर इंस्टेंस जी, तो देखें अगर लीकेज हो जाती है बशर में, जो बिल्कुल कोस्टल लाइन के ऊपर है, जो उनका रिएक्टर है, तो वो उसकी जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसकी तो फिर रेंज अराउंड 200 किलोमीटर है. 200 किलोमीटर्स मीन कि 24 नॉटिकल माइल से कम, 22 नॉटिकल माइल की तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है, और उसके बाद ये सारी जो गल्फ स्टेट्स हैं, कुवैत है, जॉर्डन है, कुवैत है जी, ये ओमान है, सऊदी अरब आ जाता है जी. तो ये सारी खुदा न खास्ता चीज़ें जो हैं. अच्छा, लेकिन अगर उसकी ये जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, अगर उसके ऊपर अटैक किया जाता है, तो ईरान ने पहले कह दिया है कि वो जो मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी ब्रिजेस हैं, पावर स्ट्रक्चर्स हैं और डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, पर्टिकुलरली 3 मुल्कों के, यूएई के, बहरीन के और कुवैत के, क्योंकि ईरान ये समझता है कि ये 3 मुल्क जो हैं वो इस वक्त इस रीजन के अंदर एज ए स्टॉन्च एलाय ऑफ यूएसए एंड पर्टिकुलरली ऑफ इजराइल. सो इसलिए वो रिटेलिएट करता है. तो ये 3, लेकिन जो उसका एटीट्यूड है कतर के साथ और सऊदी अरब के साथ वो डिफरेंट है. अच्छा, आई वांटेड टू आस्क अबाउट कि आप मुझे बेहतर मेरी रहनुमाई फरमा सकते हैं. कतर की तो स्टेटमेंट आई है, 19 तारीख को उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस वॉर, हमारा कोई लेना देना नहीं है. और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया ने जो एक ग्रैंड अलायंस जो ज्वाइन किया है, आपको पता है अभी रिसेंटली मुस्लिम ममालिक के साथ भी, वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है इस वक्त?
دیکھیں جو آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ٹرمپ صاحب نے ایک بہت ہی اگین ان ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ دی تھی ایم بی ایس کے اگینسٹ، اور جس میں انہوں نے ان کے بارے میں وہ بیسیکلی وہ فرسٹریشن تھی جس میں وہ ان کا یہ خیال تھا، بلکہ یہ تھا کہ جی سعودی عرب اس میں انوالو ہو جائے گا، اور سعودی عرب نے اپنے آپ کو ریسٹرین شو کیا ہے، اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھا ہے، اسی طرح قطر بھی اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھا ہے اور وہ اس کی سگنلنگ بھی دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو لیکن یہ دیکھیے اگر یہ پھر بھی یہ اگر خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے، اور ٹرمپ کیونکہ ریشنلٹی نہیں ہے اور بہت پروبیبلٹی ہے کہ جیسے ٹرمپ کہہ رہا ہے، مطلب پہلی دفعہ کل کی سپیچ میں اپنی بات کروں گا جی، مجھے ایسا لگا کہ واٹ ٹرمپ از سیئنگ گو کہ وہ تھوڑی سی ٹون اور ٹینر میں تھوڑی سی ڈپلومیٹک شائستگی تھی، جو پہلے لینگویج ہوتی ہے وہ نہیں تھی، تھوڑی سی بہتر تھی، لیکن اس کے باوجود جو تھریٹ تھا وہ مجھے کوالٹیٹیو لگا، مجھے لگا کہ وہ یہ ایسا کر سکے گا، کیونکہ دیکھیے دوسری سائڈ سے بہت فرسٹریشن ہے، دوسری سائڈ پہ بہت ریشنلٹی کا فقدان ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ریشنلٹی، اور دوسرا وہ جو ہے نا وہ ایران کو سمجھتا ہے، یا ان کو ٹرمپ صاحب کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اٹ از ویک، اٹ از وکڈ اینڈ اٹ از وانکی. تو جب یہ 3 ڈبلیوز ہیں تو ان تینوں کو سالو کرنے کے لیے میری یہ خدا نخواستہ ڈیوائن ڈیوٹی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا وہ ببلیکل ریفرنسز بھی دیتے ہیں، وہ ڈیوینٹی کی بھی بات کرتے ہیں، اور جو نتن یاہو ہیں ان کے مطابق تو یہ ہے ہی ڈیوائن وار. سو اس لیے یہ کمپلیکسٹی ہے کہ جی آپ ملینیم میں پیچھے رہ رہے ہیں ہسٹوریکلی، آپ 20th سینچری یا سیکنڈ ورلڈ وار یا کولڈ وار کے پیٹرن پہ جنگ کر رہے ہیں، اور ہے یہ 21st سینچری، ریئلٹیز ڈفرینٹ ہیں. اور ایران نے بہت میں سمجھتا ہوں جی اسٹریٹجیکلی اور بہت سمجھداری سے جس طرح وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو ایز اے جغرافیکل اینٹی کے طور پہ وہ استعمال کر رہا ہے، وہ اس کو شاید سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں ریونج آف جغرافی. تو وہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے، ریونج آف جغرافی جب کوئی جغرافیکل اینٹی لیتی ہے تو وہ پھر جیو پولیٹیکل ریئلٹیز کو ڈکٹیٹ کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس کے پاس اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول ہے، جیسے ایران کے پاس ہے، دے گونا لیڈ دا گلف؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جب آج سے 6 ہفتے پہلے تک تو ایران کے پاس اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول نہیں تھا. اٹ واز اوپن پیسیج فار ایوری تھنگ. آپ نے وہ کنٹرول دے دیا اور اس کو یہ احساس دلا دیا کہ نہیں، تمہارا سروائیول جو ہے وہ اس سینٹر آف گریوٹی کے اندر ہے. اچھا، پھر اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو ہم وہ یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف سیز کے اندر جو اس کا آرٹیکل 17 ہے جو کہتا ہے انوسنٹ پیسج کی بات کرتا ہے، اس سے پہلے تو سب انوسنٹ پیسج تھا، لیکن اب ایران نے ڈیفائن کر دیا کہ اس کے بعد اب پیسج نہیں ہوگا، جو انوسنٹ پیسج وہ ہوگا جس کو ہم انوسنٹ ڈکلیئر کریں گے. مطلب ایک وار شپ جا رہی ہے تو دیٹ ول ناٹ بی اے انوسنٹ پیسج. جس کنٹری کے ساتھ ہم اسرائیل کے شپ جا رہا ہے، چاہے وہ مرکنٹائل شپ ہے، تو وہ انوسنٹ پیسج نہیں ہوگا. ہاں، چائنا کا شپ جا رہا ہے، مرکنٹائل ہے، تو وہ انوسنٹ پیسج ہوگا. سو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے 60s میں وہ سوئس کینال کا معاملہ شروع ہوا تھا، اور بالکل وہی والا سارا سیناریوز نظر آ رہا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ کرنل عابد لطیف، ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار، ہمارے ساتھ تھے. سچویشن آپ نے دیکھی ہے، گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. دیکھنا یہ کہ سیز فائر کے بعد کوئی تیسری ویو تو نہیں وار کی شروع ہونے والی. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان از ڈی ایسکلیشن پہ بار بار جو ہے بات کر رہا ہے، اور پاکستان کا رول جو ہمارے سامنے موجود ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویوز. ایک سٹوری آپ نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی ہے، اور وہ صاحب خود بھی بہت وائرل ہیں، جن کا نام ہے حکیم شہزاد، عرف ان کو شہزاد لوہا پار بھی کہا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے جس طرح ٹک ٹاک کی دنیا میں انہوں نے اپنا نام بنایا ہے، اور دانیہ شاہ سے شادی کر کے ان کی فیم جو ہے وہ ڈبل ہو گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہر سال وہ ایک آدھی شادی کرتے ہیں، اور اب جو ان کی شادی مجموعی طور پر 5 ہو چکی ہیں. مگر ایک ریسنٹلی پولیس ذرائع کے مطابق ایک کیس ان پر رجسٹر ہوا ہے، اور ایک خاتون نے کیا جو کہ ٹک ٹاکر ہے، اور جنہوں نے الزام یہ عائد کیا ہے کہ ملزم نے
صلح یا بات چیت کرنے کے لیے ان کو اپنے حکیم دوا خانہ میں بلایا اور پھر اس کے ساتھ مبینہ طور پر ان سے زیادتی کی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا FIR کہ ان کے کپڑے بھی شاید جو ہیں جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور جس کے اوپر جو ہے سخت ایکشن لیا گیا ہے اور حکیم صاحب جو ہیں اس وقت جیل میں ہیں. تو پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام شواہد جو اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور واقعہ کا ہر پہلو کو دیکھا جائے گا. اور ابھی تک اس کیس کی ابتدائی جو چیزیں ہیں وہ سامنے نہیں آئی مگر ابھی ابتدائی مرحلے میں جو ہے وہ ہے یہ. اور دیکھنا یہ ہے کہ واقعی شہزاد جو لوہا پار صاحب ہیں وہ ان چیزوں میں ملوث تھے یا ان پہ کوئی الزام لگایا گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں سائڈز آف دا سٹوری جو ہیں سامنے رکھنی چاہیے. ویسے تو وہ ہمیشہ سے ہی اپنی ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس اپنی کانٹروورسیز کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہیں سوشل میڈیا پہ مشہور ہیں, مگر اگر ایسا کوئی اقدام اٹھاتے ہیں جس میں ایتھکس اور مورلز کے اگینسٹ کوئی چیز ہے تو اس پہ سخت سے سخت کارروائی بھی ہونی چاہیے. تو بیورو چیف عمران ارشد ملتان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا ان کے پاس تفصیلات ہیں. جی السلام علیکم عمران. عمران, انیشیل رپورٹس کیا ہیں آپ کے پاس؟ اگر آپ پروب کر رہے ہیں اس میٹر کو تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکیم صاحب واقعی اس جرم میں ملوث ہیں یا ان پہ الزام لگایا گیا ہے؟ دیکھیں, حکیم صاحب جو ہے وہ شروع دن سے جو ہے وہ اس طرح کی کنٹروورسی کا شکار ہے اور خواتین کے ساتھ جو ان کا رویہ بڑھتے جیسے جیسے وہ شادیاں زیادہ کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے وہ ان کے اندر جو ولگیرٹی کا ایک فیکٹر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جب بھی وہ ویڈیو کسی خاتون کے ساتھ بناتے ہیں تو اس کے اندر وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ جان سے لگتا ہے کہ اور یہ جو پرچہ درج ہوا ہے اس کے اندر دفعہ 354 لگائی گئی ہے, یعنی کہ خاتون کے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی گئی, ان کے کپڑوں کو پکڑا گیا. اور شادی شدہ خاتون ہے, میلسی سے ان کا تعلق ہے, جن کے گھر میں اولاد نہیں تھی اور یہ اپنے اس بیماری کا علاج کروانے کے لیے یا اولاد کے حصول کے لیے ان سے دوائی لے رہی تھی. تو ان کا یہ موقف ہے اس FIR میں کہ حکیم شہزاد نے کے پاس جب یہ دوائی لینے کے لیے آئیں تو انہوں نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی, ان کے کپڑے پھاڑ دیے اور ان کو ہراساں کرتے رہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے میرے ساتھ شادی کر لیں. جس کے بعد خاتون نے اس واقعے کی FIR درج کروائی اور اس کے اندر دفعہ 354, 506 اور 509 لگائی گئی ہیں, جس کے بعد پولیس نے حکیم کو اپنی حراست میں لے لیا ہے, حکیم شہزاد کو, اور 3 روزہ ان کا کل ریمانڈ بھی لیا جا چکا ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ پولیس انویسٹیگیشن کے اندر حکیم شہزاد جو ہے وہ پولیس کو کیا بیان دیتے ہیں یا تفتیش کے اندر کیا بات سامنے آتی ہے, کیونکہ خاتون کا الزام جو ہے وہ ابھی صرف FIR کی حد تک ہے, تفتیش ابھی ہونی باقی ہے کیونکہ ریمانڈ 3 روزہ جسمانی لیا جا چکا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حکیم شہزاد صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. حالانکہ جب یہ خاتون کو ہراساں کر رہے تھے اس وقت خاتون کا یہ کہنا تھا کہ میرے شوہر کے خلاف الٹا میری داد رسی کرنے کی بجائے میرے شوہر کے خلاف CCD میں درخواستیں دی گئیں اور مختلف طریقے سے میرے شوہر کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی. تاہم ابھی تک خاتون جو ہے وہ اپنے اس موقف کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے کہ حکیم شہزاد نے نہ صرف ان کو جنسی طور کے اوپر ہراساں کیا بلکہ اپنے خاوند کو چھوڑ کر ان سے شادی کرنے کے لیے بھی ان کو راضی کرتے ہیں. اچھا, جو خاتون ہیں ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ کون ہے, کہاں سے ان کا تعلق ہے اور کیا کرتی ہیں؟ سمینہ مائی ایک گھریلو خاتون ہے جن کا تعلق میلسی سے ہے, ضلع بہاڑی سے ہے, اور وہ وہاں سے شوجہ باد ان کے لیے اپنی بے اولادی کا علاج کروانے کے لیے دوائی لینے کے لیے آیا کرتی تھی. اور ابھی پچھلے دنوں میں حکیم شہزاد نے ایک ویڈیو لگائی ہے جو کہ شوجہ باد کی ہی ایک لڑکی ہے جس کو انہوں نے مس ورلڈ کا نام دیا ہے. وہ بھی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ شادی کی خواہش مند ہے, لیکن ابھی میرے پاس چونکہ تعداد پوری ہے لڑکیوں کی تو یہ ویٹنگ لسٹ میں رہیں گی اور جب کوئی سیٹ خالی ہوگی تو یہ مجھ سے شادی کریں گی. یعنی کہ شادی کو کس طریقے سے معاشرے کے اندر حکیم شہزاد نے ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے کہ جو مرضی جائے میری زندگی میں ایک کو چھوڑ دوں گا, دوسرے سے شادی کر لوں گا, اس کو چھوڑوں گا, تیسرے سے کر لوں گا. تو یہ جو رویہ ہے یہاں سے حکیم شہزاد کے اوپر شک جاتا ہے کہ انہوں نے اس خاتون کو ہراساں کیا ہوگا. اب یہ انڈر انویسٹیگیشن بات ہے, لیکن اس کے باوجود خاتون کے جو الزام ہیں وہ بڑے سنگین ہیں اور پولیس اس کے اوپر اچھا, خاتون کوئی ٹک ٹاکر ہے عمران؟ خاتون کوئی ٹک ٹاکر ہے؟ جی, خاتون ٹک ٹاکر باقاعدہ کوئی اس طریقے سے ٹک ٹاکر تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کی ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں
حکیم شہزاد کے ساتھ ان کی ویڈیو موجود نہیں ہے، لیکن جو الزام لگایا گیا ہے یہ اس کی کوئی ویڈیو یا پروف موجود نہیں ہے، یہ صرف ایک الزام ہے، اب ثابت کرنا ہوگا پولیس انویسٹیگیشن۔ تو حکیم شہزاد کی طرف سے کوئی موقف آیا ہے؟ ابھی انہوں نے الزامات تسلیم کیے ہیں کہ اس کی تردید کی ہے؟ وہ گرفتار ہو چکے ہیں، ابھی ان کا ریمانڈ چل رہا ہے، اس ریمانڈ کے اندر پولیس جو ہے ان سے جا کر یہ بات انڈر انویسٹیگیشن ہے اس کو اگلوائے گی، تفتیش کے دوران جو ہے وہ حکیم شہزاد جو ہے وہ اس بارے میں اپنا موقف صحیح طریقے سے دیں گے، کیونکہ جسمانی ریمانڈ کے بعد ملزم کو دوبارہ عدالت میں پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد جا کے صحیح صورتحال کا پتہ چلے گا۔ تاہم ابھی تک کی جو تفتیش ہے اس کے مطابق حکیم شہزاد جو ہے وہ گرفتار ہیں، جسمانی ریمانڈ کے اوپر ہیں، اور پولیس جو ہے وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے کہ کیا انہوں نے سمینہ مائی کے کپڑے پھاڑے یا ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کے حکیم شہزاد سے شادی کر لیں۔ اچھا عمران، تھوڑا سا مجھے یہ بتائے گا، اس پہلو پہ بھی ہم نظر ڈالتے ہیں کہ دانیہ شاہ آلریڈی ان کی بیوی تھیں اور بڑی ورسٹیلٹی انہوں نے رکھی ہے، وہ ان کی وجہ سے تو حکیم شہزاد صاحب مشہور ہوئے، جو بھی سارا سیناریو ہوا ہمارے سامنے موجود ہے، ناٹ گوئنگ ان دا پاسٹ۔ تو دانیہ شاہ کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں؟ کچھ آپ کو اس حوالے سے پتہ ہے؟ کیونکہ ہم نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، بٹ آئی تھنک شی از ناٹ ریپلائنگ ٹو اس، ادروائز وی وانٹ ہر کہ ان کا ورژن بھی آتا۔ دیکھیں، جب حکیم شہزاد نے دانیہ شاہ سے شادی کی اور اس کے بعد پھر دانیہ شاہ کے بعد ابھی ریسنٹلی انہوں نے ان کے مطابق 9ویں کلاس کی ایک طالبہ تھی جن کے ساتھ انہوں نے شادی کی، تو یہ جو ان کا پے در پے شادیوں کا سلسلہ ہے، یہ پہلے تو ان کی جو پہلی وائف تھی جو ان کے خاندان سے ہیں ان کو دانیہ شاہ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا، پھر دانیہ شاہ کو اگلی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب شادیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 5 تک چلی گئی ہے تو ان کی جو حقیقی وائف ہے، جو پہلی وائف ہے، وہاں سے بھی آوازیں اٹھنا بلند ہو گئی ہیں، اور دانیہ شاہ نے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ بجھے بجھے چہرے کے ساتھ اس شادی کو ایکسپٹ کیا ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ حکیم شہزاد جو پے در پے شادیاں کر رہے ہیں اس کا اثر جو ہے ان کی جو بیویاں ہیں ان کے اوپر بھی آ رہا ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے ماضی کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تنگ آ کے ان کے خلاف بول دیں۔ تاہم ابھی تک جو ہے حکیم شہزاد جتنے بولڈ ہو چکے ہیں یا جتنی بولڈ وہ باتیں آ کے سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے کرتے ہیں، وہ کنٹروورسی کا شکار ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنی پروڈکٹ، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کل کو یہ ویڈیوز جو آئیں گی مارکیٹ کے اندر وہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ اے آئی سے بنی ہوئی ویڈیوز ہیں، حالانکہ ان کی پہلی ویڈیوز بھی بالکل اصلی تھیں، اور یہ والی ویڈیوز جو ابھی وہ بنا رہے ہیں وہ بھی اصلی ہیں، جیسے وہ اپنی ایک پھکی ہے جو مختلف چیزیں ہیں یا مختلف ٹانکس ہیں لوگوں کو دیتے ہیں، اور اس کا ایک کنٹروورشل سا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے جو کہ معاشرے میں کسی طریقے سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو وہ جب ویڈیو بناتے ہیں کسی خاتون کے ساتھ اس وقت اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں، لیکن جب مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ان کو بلایا جائے یا کوئی سیریس بات ہو رہی ہو تو وہ اسے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت حکیم شہزاد اپنی کنٹروورسی کی وجہ سے اور اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے اور اپنے منفی رویوں کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کے اوپر عورتوں کی اس طریقے سے تذلیل کر رہے ہیں۔ پولیس کی حراست میں آپ دیکھنا ہوگا کہ پولیس اس واقعے کو کس طریقے سے دیکھتی ہے یا کس طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اور سمینہ مائی جس نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے جن کا تعلق میلسی سے ہے، وہ بھی اس کیس کی جو کہ پیروی کرے گی، وہ مدعی ہیں۔ اب انڈر انویسٹیگیشن ہے معاملہ، 3 روزہ ریمانڈ ہے جو کہ آج ان کا پہلا دن ہے، پھر دوسرا اور تیسرا، اس کے بعد جو ہے ریمانڈ کے بعد مزید فردر انویسٹیگیشن جو بھی ہوئی ہوگی وہ عدالت میں پیش کی جائے گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ حکیم شہزاد اپنے اس جو عورت نے خاتون نے الزام لگایا ہے حکیم شہزاد پہ وہ اس میں کتنی سچی ہے، یا حکیم شہزاد جو ہے وہ کتنے اس کیس کے اندر گلٹی ہیں۔ تاہم کوئی بھی خاتون جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ بلیک میلنگ کر رہی ہوں۔ ہاں بالکل، اس کے دونوں رخ ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بیورو چیف عمران ارشد ملتان سے، سارا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس طریقے سے کیسز جو آتی ہیں بار بار حکیم شہزاد کے حوالے سے اور اتنی کنٹروورشل ویڈیوز بناتے ہیں شادیوں کے حوالے سے، اور پوری ایک جنریشن کو میرا تو خیال ہے وہ خراب ہی کر رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کی جو باتیں کرنا ہے خواتین کے حوالے سے حرکات و سکنات ہیں وہ خواتین کی تذلیل ہی ہے۔ چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ویوز سوچا یہ تھا کہ شو کے اندر ہم بات کریں ذرا خوشگوار قسم کی چیزوں کی، مگر ایسے ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں جو کہ ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اور ہماری ایک اہم ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان پر چیزوں کے اوپر نشاندہی کریں جہاں
कुछ ना कुछ गलत होता है। तो आपने देखा कि रिसेंटली पाक पतन में जो एक वाक़या हुआ है वो सोशल मीडिया पे कितना वायरल हुआ है, और इसके साथ साथ जो है अभी भी जो है बहुत बुरे असरात इसके मुरतब हो रहे हैं। ख़ास तौर पे बड़ी संजीदा खदशात को इसने जन्म दिया है। और पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से जब एक टीम जो है वो इंस्पेक्शन के लिए गई है कि जहाँ जाली दूध के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने के लिए वहाँ गई, मगर टीम को जो है यरगमाल बना लिया गया। और इसके साथ साथ जो है पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि छापे के दौरान मुबैना तौर पर जाली दूध तैयार करने और सप्लाई करने वाले ना सिर्फ सरकारी कार्रवाई में रुकावट डाली उन्होंने, बल्कि असले के ज़ोर पे फूड अथॉरिटी टीम को जो है वो उन्होंने यरगमाल बना लिया। और उसके साथ साथ ख़वातीन जो ऑफिसर्स थी उन पर तशद्दुद भी किया गया, उनको हरासमेंट भी की गई और उनको मुबैना तौर पर उनको मारा भी गया है, जो कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर भी जो है फुटेज चल रही है। और बदसलूकी का जो वाक़या है इसके ऊपर कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस है। जैसे सीएम साहिबा मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि ख़वातीन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस बरती जाएगी अगर ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया। तो मज़ीद इत्तलात के मुताबिक जो है पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने कार्रवाई के दौरान तकरीबन 1000 लीटर जाली दूध जो है बरामद किया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। और इसके साथ साथ हमला आवर मुलज़मान ने ना सिर्फ कार्रवाई को सेबोटॉज किया है बल्कि एहलकारों से नकदी और मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए। इसका मतलब है कि पूरा ग्रोह था, बड़ा एक्टिव ग्रोह था, जिसके जो कार्रवाई के दौरान पता लगा है कि ये ग्रोह जो है किसी और मुहरकात में भी मुलव्वस हो सकता है। और 11 मुलज़मान जो हैं वो जो है गिरफ़्तार हुए हैं, जिनको जिस्मानी रिमांड पे भेजा गया है और वाक़े का नोटिस भी लिया गया है। मगर वाक़या क्या था, कैसे हुआ, उसकी कार्रवाई के ऊपर क्या पेशरफ्त हो रही है, हमसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ मैडम। सर इतना बड़ा वाक़या पेश आया है क्योंकि डीजी आप यू आर ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन और पंजाब फूड अथॉरिटी डिफरेंट स्टेप्स ले रही है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ग्रो जो है पकड़ रही है, चाहे वो गोश्त का मामला हो या जाली दूध का मामला हो। तो ऐसा मामला, ऐसा वाक़या पेश आना कितना आप लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आप लोगों को, और इन नासिर से ख़ास तौर पर आप लोगों ने निपटाया? देखिए वज़ीर पंजाब साहबा की जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट मिलावट माफिया, उसके हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स जो हैं दिन रात, इवन के ईद हो या शब बारात, उसमें भी हमारे लोग मुतहरिक रहते हैं। हम लोग ख़ुद भी आप देखें कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वेरी अर्ली मॉर्निंग, सुबह फजर के टाइम से लेकर रात लेट तक हमारी टीम्स जो हैं वो ड्यूटी कर रही होती हैं। अब मिलावट माफिया को हमने सख्त नकेल जो है वो डाली हुई है। उसकी वजह क्या है कि 1 अगस्त 2025 से लेकर अब तक हमने जो दूध मिलावट माफिया तकरीबन 1100 के करीब उनके ऊपर मुकदमात हैं, उनके हाइड आउट्स को हमने जो है वो पकड़ के उनको वहाँ से निकाला, FIRs दी, उनके हाइड आउट्स को, उनके जो यूनिट्स थे उनको बंद किया। अब ये भी बेसिकली उनकी बुज़दिली की और शिकस्ता खोरी की जो है वो अलामत है कि ये एक डॉक्टर खालिद है। अच्छा, डॉक्टर खालिद 71 डी पाकपतन का रहने वाला है और वो पहले भी उसने 2019 में हमारी टीम पे हमला किया। 24 घंटे के बाद हमारी टीम जो है वो रेस्क्यू हुई। हमने पिछले साल उसको पकड़वाया, जो पुरानी 2019 की FIR चली आ रही थी उसमें, और उसके बाद उसका बेटा अहमद जो है वो मुतहरिक हो गया। ये लोग मैडम क्या करते हैं कि जगह चेंज कर के मुख्तलिफ पॉकेट्स इन्होंने रखी हुई हैं, वहाँ से जाली दूध तैयार करवा के तो मुख्तलिफ एरियाज़ में बेचते हैं। पूरे पंजाब में सिर्फ ये एक नेटवर्क बचा हुआ था, बाकी सब के सब अल्लाह के फजल से हमने डिसमेंटल कर दिए। तो हमारी टीम्स के ऊपर हमले हुए, ये बड़ा ही एक दिलखराश वाक़या है। देखिए मैडम, मैं तो बहुत सादा बात करता हूँ, जो गैरतमंद मर्द होता है ना, जो किसी अच्छे ख़ानदान का मर्द होता है, वो खातून के ऊपर हाथ नहीं उठाता। मर्दों की आपस में स्कफल होती रहती है हमारी जैसी सोसाइटी के अंदर, दैट डजंट मैटर, दैट्स अ रूटीन थिंग। लेकिन जो बुज़दिल शख्स होता है, जिसके अंदर गैरत नहीं होती, वो ख़वातीन के ऊपर हाथ उठाता है। ये वाक़या भी इसी तरह से हुआ कि हमारी टीम जो है वो रूटीन से इंस्पेक्शन करने गई, वहाँ पे उनको पता चला कि एक घर के अंदर जाली दूध जो है वो बन रहा है। वो वहाँ पे गए, वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि खुश्क दूध भी पड़ा हुआ था, मुख्तलिफ केमिकल्स भी पड़े हुए थे, तो उन्होंने क्या किया कि उस टीम के साथ उनके 40 मिनट उनको यरगमाल बनाया, उनके सरकारी मोबाइल जो थे वो छीन लिए, सरकारी दस्तावेज़ात जो है वो छीन ली, उनके पास असला भी मौजूद था, उसके साथ उनको एक तरह से खौफज़दा करते रहे। उसके बाद जब पुलिस आई तो पुलिस ने वहाँ से उनको, एक पुलिस ऑफिशियल आया, रेस्क्यू किया।
آپ نے فوٹیجز میں دیکھا کہ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اسکرین پہ بھی فوٹیج چل رہی ہے کس طرح کی خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. بالکل بالکل وہ اس طرح سے مطلب ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک مافیا ہے, ایک بدماش ٹائپ کے لوگ تھے. تو ان کو یہ تھا کہ اگر ہم پکڑے گے تو ہماری ساری کی ساری جو معیشت اور ہمارے جو کاروباری معاملات چل رہے ہیں وہ خراب ہوں گے. کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کو ہاتھ ڈالتا. تو اس وجہ سے وہ ریئیکشن کے اندر, فرسٹریشن کے اندر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے 4 خواتین اور اس کے علاوہ 13 جو لوگ تھے ان کو نامینیٹ کیا. اس میں سے 9 لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. ڈاکٹر خالد کا بیٹا احمد بھی جو ہے پکڑا گیا. ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے 780A کے تحت اور 395 PPC کے تحت ہم نے جو ہے نا, اور باقی جو دفعات ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ کی, اس کے حوالے سے ان کے اوپر مقدمہ درج کروایا. اور ابھی 9 لوگ ان میں سے گرفتار ہیں اور 7 دن کے ہم نے جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ سے ان کا ریمانڈ لیا ہے. آصم جاوید صاحب, یہ گروہ جو ہے پکڑے جاتے ہیں پھر چھوٹ جاتے ہیں, پھر ایک نئی جگہ جا کے ایک لوکیلٹی میں جو ہے اپنی کارروائی شروع کر دیتے ہیں, پھر ویسی سپلائی شروع ہو جاتی ہے. یہ طریقہ کب ختم ہوگا؟ میڈم جس دن عدالتیں ان کو سزائیں دیں گی نا, دیکھیں میں نے جب ہماری ٹیمز نے, آپ اگر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی پچھلے 2 سال کی کارروائی کو دیکھیں, سی ایم صاحبہ کی اور چیف سیکرٹری جناب زاہد اختر زمان صاحب کی ہمارے بالکل اونرشپ ہے, جس کی وجہ سے جو سی ایم کے ٹینیور کے, سی ایم صاحبہ کے ٹینیور کے 2 سال ہیں, اس میں جتنی ہم نے انسپیکشنز کی ہیں, جتنے آپریشنز کی ہیں, اس سے پچھلے 5 سال سے ہم زیادہ جو ہے وہ کر چکے ہیں. فار ایگزامپل کہ 2 سال میں ہم نے کوئی 690 ملین لیٹر سے زیادہ دودھ چیک کیا. اس سے اور تقریباً دودھ کے اوپر ہماری 1450 سے قریب FIRs ہیں. اس سے جو پچھلے مطلب 5 سال تھے اس میں اس سے کم دودھ چیک ہوا, کم FIRs ہوئیں. ٹوٹل انسپیکشنز جو تھیں اس 2 سال کے عرصے میں 24 لاکھ کوئی 30,000 تھیں اور 3700 کے قریب مقدمات تھے, 2.98 بلین کے فائنز تھے, جبکہ پچھلے 5 سال میں اس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ کم تھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے ایکٹیولی ان لوگوں کو پرسو کرنا شروع کیا تو اس کے بعد یہ بھی ریئیکشن میں آئے اور جو ہے نا انہوں نے بھی اس طرح کے حملے کیے. ایشو کیا ہے, عدالتیں جو ہیں دے آر لیسٹ بادرڈ, وہ کیا کریں گی کہ وہ اتنی محنت کرنے کے بعد, ہم راتوں کو ریڈ کرنے کے بعد, اور کبھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جو دودھ میں ملاوٹ والوں کے خلاف FIRs ہیں, رات کو 3:30 بجے کی FIRs, 2:30 بجے کی FIR, 2 بجے کی اٹ مینس کہ ہم ساری رات جاگتے رہے ان کو پکڑنے کے لیے. اگلے دن کورٹ ان کو بیل دے دیتی ہے. میں بڑے دکھ سے یہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کو سینسیٹائز ہونا چاہیے. اگر عوام کے بچے ہیں تو آپ کے بھی بچے ہیں. اگر آپ اس طرح کے ظالم غذائی دہشت گرد کو جو کہ بیماری بیچ رہا ہے, اور میں آن ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں, WHO کی رپورٹس میڈم موجود ہیں کہ جو جعلی دودھ ہے اس کے اندر سب کو پتہ ہے کیمیکلز ڈلتے ہیں مختلف قسم کے, اس کے اندر جو ہے وہ ویجیٹیبل فیٹ جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے. اس سے ہارٹ افیکٹ ہوگا, اس سے آپ کے کڈنیز ڈیمیج ہوں گے, اس سے آپ کے لنگز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوں گے. اگر اس طرح کے لوگوں کو آپ بیل دے دیں گے تو وہ دوبارہ جا کے وہی کام کریں گے. تو خدا را عدالتیں جو ہیں, میں بڑی معذرت سے اور بڑی عاجزی سے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ اپنا فرض ادا کریں. یہ آپ کے اوپر, آپ کو بھی اپنی جو ہے وہ عدالت میں جو فیصلہ کرتے ہیں اس کا حساب دینا ہے جا کے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن. اس طرح سے کم از کم بیل نہیں دیں. جب ان کو سزائیں ملیں گی تب یہ باز آئیں گے. ادروائز یہ لوگ پھر نئی جگہ پہ چلے جائیں گے, پھر نئی جگہ پہ چلے جائیں گے, فوڈ اتھارٹی وہاں سے پکڑے گی, چوتھی جگہ پہ چلے جائیں گے. تو یہ چور سپائی کا کھیل تبھی ختم ہوگا جب عدالتیں ایک بندے کو میڈم 10 سال سزا دے دینا, یہ ڈاکٹر خالد کو یا اس کے بیٹے کو یا مقصود بٹی کو, رؤف بٹی کو, جو بڑے بڑے 15 جن کے اوپر FIRs ہیں, ایک بندے کو سزا 10 سال کے لیے مل جائے, اگلے 10 سال پورا پنجاب آپ کا جو ہے نا فری ہو جائے گا, یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ جس طرح انفلیشن جو ہے پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے, اور انفلیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جتنے بھی امپیکٹس ہیں پاکستان پہ بھی پڑ رہے ہیں, تو یہ مجھے بتائے گا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اپنے اخراجات میں کوئی کمی کی ہے؟ دیکھیں میڈم, فائنینشیل پروڈنس کی پالیسی چیف سیکرٹری جناب زاہد اختر زمان صاحب, سیکرٹری فائنانس مجاہد شیردل صاحب نے ہم نے ان سے یہ چیزیں سیکھی کہ فائنینشیل مینجمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پچھلے 2 سال میں الحمدللہ 5.7 بلین روپیز کی سیونگ کی, اور ہم نے اخراجات کو, ہم نے پیٹرول کے اخراجات بھی پہلے سے کم کیے, اور اس کے علاوہ جو ہم نے لائسنس کی فیس میں تقریباً 2 بلین کا اضافہ کیا, ہم نے فائنز کے ذریعے سے اضافہ کیا, ہم نے پرکیورمنٹ میں شفافیت سے 629 ملین روپیز جو ہے وہ بچائے. تو 5.7 بلین ہم نے پہلے سیو کیا. اور ابھی جو ہماری پالیسی چل رہی ہے, ہم صرف لین اینڈ تھن سٹاف سے کام کرتے ہیں,
اور آپریشنز میں کیونکہ آپریشنز کو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی مطلب ہم سب کی صحت کے ساتھ ہے، تو ہم نے جو ایڈمنسٹریٹو اخراجات ہیں اس میں پیٹرول کی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے 50% اس کو ریڈیوس کیا ہے. اسی طرح سے سٹاف کو صرف ہم نے ضرورت کا جو سٹاف ہوتا ہے اسینشل سٹاف وہی ہمارا آفس میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم ہر لمحے کے اوپر جو ہے ہر ایک آئٹم کے اگینسٹ جو ہیں وہ بڑی کفایت شاری کی پالیسی اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ پیسہ جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں امانت کے طور پہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور ہم الحمدللہ اس کو امانت کے طور پہ صرف کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اسی پالیسی کو جو سی ایم صاحبہ نے چیف سیکرٹری صاحب نے ہمیں دی ہے اس کے اوپر کاربند رہیں گے، اور انشاءاللہ مزید سیونگز کریں گے گورنمنٹ ایکسچیکر کی. اچھا، پنجاب فوڈ اتھارٹی کے نے جو ہے ایک انیشیٹو لیا تھا اسکولز میں بیلنس ڈائٹ پرووائڈ کرنے کے لیے اور اسکول کی کینٹینز کو شفاف بنانے کے لیے، تو وہ جو پروجیکٹ ہے وہ ابھی تک کہاں پہنچا ہے؟ کتنے اسکولز میں جو ہے وہ انسپیکشن ہو رہی ہے؟ میڈم یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسکولس کی کینٹینز کے حوالے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ریگولیشنز موجود ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ کینٹینز کو اور اس کے ارد گرد ایریا کو جو ہے وہ انسپیکشنز کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی ریڈ کیٹیگری کی مطلب فوڈز جیسے کہ جس میں فزی ڈرنکس ہیں، جس کے اندر مختلف قسم اس طرح کی جو ہے نا وہ جنک آئٹمز ہیں، ان کا پراپرلی ہم نے ٹوبیکو بیس پروڈکٹس ہیں ان کا ہم نے بین کیا ہوا ہے، اور ایکشن اسی حساب سے ہم لیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اسکول میل پروگرام یا اسکول نیوٹریشن پروگرام میں ہم تقریباً 50 لاکھ بچوں کو اور ان کے پیرنٹس اور ان کے ٹیچرز کو میڈم گائیڈ کر چکے ہیں کہ کون کون سی بچوں کے لیے بیلنس ڈائٹ کی کیا اہمیت ہے. ابھی بھی میں آپ سے لیٹ می چیک آؤٹ، میں کتابچہ آپ کو بیچتا ہوں. ہم نے یونیسیف کے ساتھ مل کے ایک اتنا اچھا جو ہے نا وہ جو ہے نا بکلیٹ چھپوائی ہے کہ کوئی بچہ بھی اس کو پڑھے گا تو وہ تقریباً 20-25 پیجز کا وہ بکلیٹ ہے، تو وہ ساری کی ساری اس کی کلیئرٹی ہو جائے گی کہ میں نے کون سی ڈائٹس لینی ہے کون سی ڈائٹس نہیں لینی، اور ہمارے وہ ویب سائٹ پہ بھی وہ کتابچہ اویلیبل ہے. تو یہ ہم بیلنس ڈائٹ کو ہم ایز اے پالیسی اور ایز اے کیا کہہ سکتے ہیں مشن جو ہے وہ سکولز میں پرسو کر رہے ہیں، اور ایون کہ جو گرلز کے یونیورسٹیز یا کالجز ہیں میڈم ہم وہاں پہ بھی، کیونکہ گرلز کے حوالے سے بھی بڑے جو ہیں وہ سیریس ایشوز ہیں کہ ان کے وائٹامن ڈی کی کمی تقریباً 80% خواتین میں ہے، کچھ 56% خواتین ایسی ہیں جن کو آئرن کی کمی ہے. تو یہ چیزیں ہم خواتین کے سکولز کے اندر، کالجز کے اندر اور مختلف پروگرامز کے ذریعے سے جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. ہم اس کو مشن سمجھتے ہیں میڈم، ہم یہ سمجھتے ہیں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے فوڈ سیفٹی، کہ کوئی بھی اڈلٹریٹڈ فوڈ یا ایکسپائرڈ فوڈ مارکیٹ میں نہیں آنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ فوڈ کی کوالٹی کو بہتر کرنا، اس کے اوپر ہم ٹریننگز کرواتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ یا نیوٹریشن ویل بینگ، کہ ہم نے تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ ہڈن ہنگر کیا ہے، آپ کی جنک فوڈز کی وجہ سے آپ کی کون کون سی ایشوز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، مائکرو نیوٹرینٹس کیا ہیں، اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ اپنی غذا کے اندر شامل کرنا چاہیے. تو ایک پیکیج کے طور پر پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ سلوشن دیتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم نے اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا ہے. اگر ہم خود ہیلدی ہوں گے، بچے ہیلدی ہوں گے، اچھی متوازن غذا کھائیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ تعلیم کے میدان میں بھی، وہ اپنا کھیل کے میدان میں بھی اچھا پرفارم کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا عاصم صاحب، ایک بہت میجر کوشچن ہے آئی وانٹڈ ٹو آسک، بلکہ اکثر سوال آتا ہے دماغ میں کہ ریسٹورینٹس کا بچا ہوا جو کھانا ہے اس کی کیا مانیٹرنگ کیسے کی جاتی ہے؟ کیا کرتا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کھانے کی ترسیل کے حوالے سے؟ دیکھیں میڈم، اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ایکسیس فوڈ ریگولیشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی کی موجود ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھانا بچ جائے گا تو جو ہمارے ہوٹلز ہیں یا ریسٹورنٹس ہیں وہ ہمیں اس کا ریکارڈ دیں گے کہ انہوں نے کون سی فلنتھراپسٹ آرگنائزیشن کو وہ دیا. فار ایگزامپل اخوت والے ہیں یا سیلانی والے ہیں، ان کا وہ ریکارڈ مینٹین رکھتے ہیں. دوسری ذمہ داری جو ہے شہریوں کی ہے. شہریوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ شہریوں کو بھی یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، کہ آپ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو. تو آپ کھانا
پلیٹ میں اتنا ہی کھاؤ جتنا آپ جو ہے وہ مطلب ڈالو، جتنا کھا سکو، اس کو ضائع نہ کرو. وہ ضائع کرنے کے حوالے سے بھی ہم اپنی مزید ریگولیشنز لے کے آ رہے ہیں. کل مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ جرمنی کے اندر ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ پلیٹ میں زیادہ ڈال کے کھانا مطلب ضائع کرتا ہے تو وہ اس کو فائن کرتے ہیں. وہ فائن کرتے ہیں. تو اس طرح کی ہم پالیسی اور ریگولیشن یہاں پہ بھی لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں کھانا ضائع کرنا تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب ہے. وہ کھانا ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں چینلائزنگ فوڈ ویسٹیج انٹو فوڈ سیکیورٹی، کہ جو کھانا آپ نے ضائع کرنا ہے آپ بہتر ہے کہ اس کو بچائیں اور اس شخص کو دے دیں کہ جس کو اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ایک تو کھانا ضائع ہونے کے جو انوائرمنٹل امپیکٹس ہیں ان سے آپ بچیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیزرونگ یا نیڈی لوگ ہیں ان تک وہ کھانا جو ہے وہ پہنچنا چاہیے، نہ کہ ضائع ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی مطلب اس کے اوپر بھی جلدی لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں تاکہ اس چیز کو اچھے طریقے سے کور کیا جائے. اور آپ کے کون سے منصوبے آ رہے ہیں؟ آپ کو ایک بتائیں مجھے تاکہ میڈم ہم اپنا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم ملک کے، واٹر کے، اسی طرح سے میٹ کے، اسی طرح سے جوس کوکنگ آئل کے جو ہے وہ ڈیجیٹل پورٹلز بنا رہے ہیں، اور اپنی ٹیمز کو بھی جو ہے وہ ڈیجیٹلی مانیٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو باڈی کیمپس بھی مہیا کر رہے ہیں تاکہ ان کی بھی سیفٹی ہو. تو یہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں. پروکیورمنٹس ہماری جو ہے وہ ڈیجیٹلائزڈ ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ہیڈ کوارٹر کا بھی جلدی افتتاح کرنے والے ہیں. اور اس طریقے سے اور راولپنڈی کے اندر ہم اپنی ایک لیب جو ہے وہ ایڈ کرنے والے ہیں. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ فوڈ سیفٹی زیادہ بہتر ہوگی اور عوام کو معیاری خوراک میسر آئے گی. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید صاحب. سنا آپ نے جس طریقے سے جو ایک واقعہ ہوا ہے، بہت ناخوشگوار واقعات ہے، اس کے اسپیکٹس بھی جو ریزلٹس ہیں اب وہ حکومت اور اداروں کا کام ہے کہ انہوں نے دینا ہے تاکہ فوڈ کو، ریگولیٹری کو، جو اتھارٹی کو جو ہے وہ اتنا مضبوط بنا دیا جائے کہ کوئی انسان، کوئی گروہ جو کوشش بھی نہ کرے یا تو وہ جعلی دودھ بیچے یا وہ کہتے ہیں نا کہ بوسیدہ یا غیر معیاری گوشت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج صحت کا عالمی دن ہے تو ہم نے سوچا کہ ذہنی صحت کے حوالے سے بات کریں، اور خاص طور پہ انزائٹی اور ڈپریشن کا دوسرا نام انریزالوڈ ٹراما ہوتا ہے. وہ ٹراما کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس پر کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ زخم ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بھی کہتے ہیں نہیں بھرتے. تو وہ زخم جو ہوتے ہیں وہ کس پہلو میں ہوتے ہیں، ان کا امپیکٹ کتنا برا ہوتا ہے، اور وہ کس مزید جو ہے مرض کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ چیز ریزالو ہی نہیں ہو پاتی. اور یہ ٹراما بچپن کے تجربات، حادثات، تعلقات میں ناکامی یا کسی بھی صدمے کی شکل میں ہوتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے ٹراماز کے اوپر، جو کہ ایک بڑا امبریلا ہے. اس کے نیچے کتنی چیزیں سامنے آتی ہیں. اور انزائٹی ڈپریشن تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر دوسرے گھر میں ہے، ہر دوسرے بندے کو ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی وجہ سے ڈپریسڈ ہے یا انزائٹی کا شکار ہے. مگر انریزالوڈ ٹراماز جو ہیں وہ کن کو ہوتے ہیں؟ کون سے ایسے حضرات ہیں، کون سے ایسی خاتون ہیں جن کو انریزالوڈ ٹراماز ہوتے ہیں، اور علامات اور سمٹمز کیسے آتے ہیں؟ آج ہم اس پر بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فلک جو ہیں، اور جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر فلک قادر نے ویڈیو لنک پہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں گی. السلام علیکم ڈاکٹر فلک، ہاؤ آر یو؟ Walaikum salam, I'm good. How are you? Very well. اچھا, today, as I have mentioned کہ آج, صحت کا عالمی دن ہے, تو صحت کے اوپر تو ہم بات کرتے رہتے ہیں نا. We talk about different, disease, ان کی ویکسینز. مگر how about اگر ہم mental health کی بات کریں, mental health میں بھی especially unresolved traumas which are not being determined, جن کے اوپر بات نہیں کی جاتی اور آواز نہیں اٹھائی جاتی, تو آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گی؟ بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کہی اپنے انٹرو میں کہ بات نہیں کی جاتی. سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ بات نہیں کی جاتی, کیونکہ ہم نے مینٹل ہیلتھ کو ایک اسٹگما بنا دیا ہے. ایک ورڈ جو ہم کہتے ہیں نفسیاتی مریض, اٹ از لائک سیمس بہت ہی ویئرڈ سی سچویشن ہو جاتی ہے جب اس طرح کے ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں. لوگ اپنی انزائٹی, ڈپریشن, انریزالوڈ ٹراماز, PTSD, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, ڈفرینٹ طرح کے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں جو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, وہ اپنے اندر دباتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد وہ
کرونک انزائٹی کرونک ڈپریشن کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر بات ہی نہیں کی جاتی اور اس کو ڈسکس کرنے سے لوگ کتراتے ہیں، شرماتے ہیں، یا پھر سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے یہ بات ڈسکس کی، مجھے انزائٹی ایشو ہو رہا ہے یا ڈپریشن ہو رہا ہے، تو لوگ دور ہو جائیں گے، بات نہیں کریں گے، یا پھر ہمیں جو ہے وہ سوسائٹی کا حصہ نہیں بننے دیں گے. ایسا ہوتا بھی ہے ان ریئل. کافی لوگوں کو جو ہے جابس میں ایشوز ہوتے ہیں جب انہیں انزائٹی ڈپریشن ہوتی ہے. تو اس کو ایکچولی ڈیل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اور مینٹل ہیلتھ آپ کی ہیلتھ ہی ہے. فزیکل ہیلتھ کے ساتھ مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ کوریلیٹ کرتی ہے، کیونکہ مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. اب ڈپریشن اور انزائٹی کو اگر میں کیٹیگرائز کروں تو یہ دونوں ہی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرس ہیں. انزائٹی ایک شارٹ ٹرمنالوجی ہے، اور ڈپریشن جو ایک طویل عرصے سے اگر آپ کو مسلسل کوئی فکر ہے، کوئی غم ہے، کوئی انزائٹی ہے، تو وہ ڈپریشن کی صورت اختیار کر لیتا ہے. انزائٹی اور ڈپریشن کا جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو انزائٹی میں مسلسل فکر ہوگی، فیوچر کو لے کر بہت پریشان ہوں گے. یہ انزائٹی چھوٹے بچوں میں بھی ہو سکتی ہے، بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، ایگزام سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے، واٹ ایور جو آپ کے کرنٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. ڈپریشن جو ہے وہ کسی نہ کسی بایولوجیکل کنڈیشن، جینیٹکس، آپ کی فیملی میں چلتا ہوا آ رہا ہے، کوئی ایسی آپ کے ساتھ کرونک کنڈیشن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے برین کے جو سیل ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے ہوں، irreversible جس کو ہم ڈیمیج کہتے ہیں، اور اس وقت وہ بات ایڈریس نہ کی گئی ہو، تو اس کے بعد ڈاکٹر جو فلک، انزائٹی ڈپریشن جو ہے یہ کامنلی یوزڈ ورڈز ہیں. ہر دوسرا بندہ کہتا ہے، اگر دل بھی گھبرا رہا ہے، سم تھنگ انزائٹک، ہارٹ بیٹ ہماری زیادہ ہو رہی ہے، واٹس ایور، کوئی بھی اسٹریس لیول پہ آئے تو وی گو، ایوری ون از اے پارٹ آف اٹ ناؤ. بٹ ہاؤ اباؤٹ انریزالو ٹراماز؟ ایسے ٹراماز جو کہ ریزالو ہی نہیں ہو پاتے، وہ کون سے ٹراماز ہوتے ہیں؟ اس میں دیکھیں، کرونک اسٹریس کی جو میں نے بات کی، کچھ اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کبھی کبھی لائف میں جو وقتی طور پہ برین کو اتنا ڈیمیج کر جاتی ہے، اس کو ہم انریزالو ٹراما کہتے ہیں. چائلڈہڈ ٹراما، بچپن میں کوئی ایسا حادثہ ہوا، اس کے بعد اس حادثے کو ایڈریس نہیں کیا گیا، اس کے بعد بچوں کو اینگر ایشوز ہو جاتے ہیں، اور وہ اینگر ایشوز بڑے ہوتے ہی چلتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی ٹریگر ہوا، بہت غصہ آ گیا، بہت زیادہ اوور ری ایکٹ کر دیا. یہ انریزالو ٹراما کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، کسی بہت پیارے کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آرگن کوئی ڈیمیج ہوا ہے، کوئی فائنینشیل بہت بڑا لاس ہو گیا ہے، ڈیورس ہو سکتی ہے، ڈیتھ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ خدا نخواست کوئی ہراسمنٹ ہو گئی، یا کسی قسم کی کیا کہتے ہیں، فزیکل اسالٹ ہو گیا، وائلنس ہو گیا، وائلنس ہو گیا، اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے، جس میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ برین کے اوپر ایک بہت زیادہ ہیوی پریشر ہوا ہو اس ٹائم پر، کیونکہ برین کے کچھ سیل ہوتے ہیں وہ بالکل مسلسل طور پہ وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس ٹائم پیریڈ پر. اور ہم لوگ اس چیز کو آف کورس مینٹل ہیلتھ کو ہم کچھ اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کبھی میڈیسن کی طرف بھی نہیں جاتے، کبھی ہم CBT کی طرف بھی نہیں جاتے، لائک کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کی طرف بھی نہیں جاتے، یا پھر ہم گھر میں بھی کسی چیز کو، کسی ٹراما کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں اس بات کو ہوئے بہت سال ہو گئے، بس اب اس کو ختم کرو. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ انریزالو رہتا ہے وہ ٹراما، آپ کی باڈی میں، آپ کی مسل میموری میں رہ جاتا ہے وہ ٹراما. اور ٹریگر تبھی آپ اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے، لائک تھوڑا بہت غصہ آیا ہے، تھوڑی سی کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو گئی، غصہ بہت اگریسو ہے، اوور ری ایکٹ ہو گیا. That is the unresolved. It is a symptom of unresolved trauma. traumas. Dr. Falak, we're going to start from here. We have to take a short break and we're coming back. Viewers, چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. Stay tuned with us. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے ٹراماز یا ذہنی دباؤ سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر فلک قادر ہمارے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک میں موجود ہیں. اوور ٹو یو ڈاکٹر فلک. یو ور ٹاکنگ اباؤٹ انریزالوڈ ٹراماز. جی بالکل، ہم لوگ بات کرتے ہیں انریزالوڈ ٹراما کی. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کبھی کوئی ٹراما آپ کی باڈی کے اور آپ کے مسل میموری کے اندر رہ جاتا ہے،
تو اس کی وجہ سے ڈفرینٹ طرح کے انزائٹی ایشوز ہوتے ہیں, پینک اٹیکس ہو سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں مسلسل طور پہ جو ہے فیوچر کی پریشانی ہے یا پاس کی پریشانی ہے وہ آپ کے ساتھ ہی چلتی رہتی ہے, جو ڈفرینٹ طریقے سے لوگ اور پیشنٹس جو ہے وہ شو کرتے ہیں. کچھ لوگ انزائٹی کے تھرو کرتے ہیں, کچھ لوگ اینگر ایشوز کے تھرو کرتے ہیں, کچھ لوگ ان کی موٹیویشن کچھ نہیں ہوتی ہے, ہر وقت لو موڈ ہوتا ہے, کچھ نہیں کرنا چاہتے لائف میں, ہر وقت بیڈ میں رہنا چاہتے ہیں, اور لائک کوئی موٹیویشنل ان کے اندر پاورز ہی نہیں رہتی ہیں. انزائٹی میں برعکس ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. انزائٹی میں آپ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ فکر رہتی ہے, بہت زیادہ کام کرنے لگ جاتے ہیں لوگ انزائٹی میں. تو یہ 2 طریقے کی جو ہے وہ سچویشن ہو سکتی ہے ٹراما سے ریلیٹڈ پیشنٹس. اچھا, تو کرنا کیا چاہیے؟ میڈیٹیشن کرنی چاہیے, ایکسرسائز کرنی چاہیے, جرنلنگ کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ آف کورس دیکھیں, اٹ ڈپینڈس آن دا پیشنٹ. اب جو ہے اگر کسی کو انریزالو ٹراما ہے اور وہ مسلسل ڈپریشن کی صورت اختیار کر رہا ہے تو دین وی ہیو ٹو گو فار دا میڈیسن. برین کے اندر جو ہے وہ سائنیپٹک جو ہے وہ کنیکشن ہوتے ہیں جس کو ہم پری سینیپٹک اینڈ پوسٹ سینیپٹک کہتے ہیں. ایک فون کے جو سگنلز ہوتے ہیں اس طریقے سے برین میں سگنلز کام کرتے ہیں, اور ہارمونس جو ہے اس میں ایک بہت میجر رول پلے کرتے ہیں جس کو ہم ہیپی ہارمونس کہتے ہیں یا پھر لو موڈ ہارمونس کہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو ڈوپامین آپ کی باڈی میں ریلیز ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم بہت انزائٹی پینک اٹیک میں ہیں تو کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے. اٹ آل ڈیپینڈ آن دا برین کیمسٹری. ایک بار ٹراما ہو گیا, برین ڈیمیج ہو گیا, اب اس کے بعد اب irreversible اگر خدا نخواست ہوا ہے still we can resolve it. اس کو کوپ اپ کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں. سو اگر پیشنٹ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے تو اس کو میڈیسن لینا ضروری ہے تاکہ برین کیمسٹری کو مینج کیا جا سکے. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ گراؤنڈڈ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. گراؤنڈڈ ٹیکنیکس میں یہ ہے کہ اگر آپ اچانک سے پینک اٹیک ہو رہا ہے, اچانک سے بہت زیادہ انزائٹی ہو رہی ہے تو 5 سینسز کو یوز کرنا ہے. کوئی بھی آپ آپ کی اس کو کہتے ہیں پریزنٹ مومنٹ. فیوچر سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی فکر ہو رہی ہے یا پاسٹ سے ریلیٹڈ کوئی فکر آپ کے دماغ میں چل رہی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو پریزنٹ کی جو آبجیکٹ ہیں اس کے تھرو, یعنی 5 سینسز جو ہم کہتے ہیں, آئی, اسمیل, ٹیسٹ, ہیئر, ویژن. سو یہ 5 جو اسمیل ہوتے ہیں یا ٹچ, اس سے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ میں فیل کرا سکتے ہیں. کوئی بھی 5 آبجیکٹ کو آپ دیکھ کے ان کو کاؤنٹ کریں, آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا. اسمیل کریں کسی چیز کو, آپ کے پاس اگر کوئی آبجیکٹ یعنی پانی آپ پی سکتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ آپ کو ریئلائز کرانا ہے کہ آپ ابھی پریزنٹ میں ہیں. کسی چیز کو ٹچ کر کے اپنے آپ کو ریئلائز کرانا ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں گراؤنڈڈ ٹیکنیکس. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز, دیٹ از ویری 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 امپورٹنٹ. آپ نے گہرا سانس لینا ہے, کاؤنٹ کرنا ہے 10 تک اور پھر ریلیز کرنا ہے اپنے سانس کو. اگر آپ ماؤتھ بریدنگ کر رہے ہیں تو نوز کے تھرو ریلیز کرنا ہے, آپ نے نوز سے انہیل کیا ہے تو ماؤتھ کے تھرو جو ایکسیل کرنا ہے. یہ ٹیکنیک ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ٹاک تھراپی, جہاں پر آپ پھنسے ہوئے ہیں, جہاں پر آپ کو کوئی پرانا صدمہ ہے, اس کو بار بار اپنے تھراپسٹ کے ساتھ, اپنے کسی بہت قریبی فرینڈ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے, اس کو ریزالو کرنا ہے. جرنلنگ کرنی ہے. جرنلنگ کرتے وقت آپ کو اس ٹراما کے بارے میں لکھنا ہے اور افرمیشنز لاؤڈلی کہنی ہے کہ جو کچھ ہوا اس میں میرا قصور نہیں تھا. اٹ واز انسیڈنٹ دیٹ ہیپن ٹو می. بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے اس انسیڈنٹ سے کافی سیکھا ہے اور میں نے جو ہے وہ اب آگے بڑھنا ہے. فیوچر بہت برائٹ ہے. ناؤ آئی ول I will be coping up in my life. بالکل ایسا ہی ہے. اس طرح کی جو گراؤنڈڈ ٹیکنیکس پلس ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز, CBT, کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی, اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ جرنلنگ کرے, یا پھر جو ہے وہ آپ اپنے قریبی کسی دوست کے ساتھ اپنی فیلنگس کو شیئر ضرور کریں. پلیز میں یہاں پر یہی ریکویسٹ کروں گی کہ چیزوں کو اپنے اندر نہ دبائیں. لائک آپ
जब भी अपने speak out आप for के अंदर yourself and चीज़ों को speak out रखते for हैं। others as well. Thank you so much, Dr. फलक फकार was और हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है अनरिजॉल्व ट्रॉमास को कैसे आप लोगों ने अश्योर बनाना है, और अगर जिसको है उस पर कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन कौन सी थेरेपीज़ करनी है ताकि वो इन ट्रॉमा से निकल सकें। तो व्यूअर्स, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएं, न्यू पाकिस्तान के पेजेस पे जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं और कंटेंट के बारे में बता भी सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।